Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you for coming. I welcome you on behalf of Arts Council of Pakistan, Karachi, and President of Arts Council, Mr. Mohammad Ahmad Shah. Music Academy यहाँ पर है, थिएटर एकेडमी है, फाइन आर्ट्स की एकेडमी है, और उसके तवसुत से हम ये एक्टिविटीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली अब करना शुरू हो गए हैं. इन एक्टिविटीज़ का बुनियादी मकसद ऑफ कोर्स ये है कि ऑथेंटिक म्यूज़िक जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ऑथेंटिक म्यूज़िक से मेरी मुराद ये है कि वो म्यूज़िक जिसकी बाकायदा एक थ्योरी है, वो म्यूज़िक जिसके परफॉर्म करने वाले बाकायदा रियाज़ करते हैं और फिर उस रियाज़ के बाद, मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद उस साज़ पे महारत हासिल करते हैं, उस मौसीकी की फॉर्म में महारत हासिल करते हैं. ये पर्टिकुलर म्यूज़िक की जो फॉर्म है जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत या नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या रागों पे और तालों पे मुश्तमिल जो म्यूज़िक है वो कहते हैं, ये बड़ा डिमांडिंग म्यूज़िक है. और मैं ये ख़ास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि म्यूज़िक के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, तुम लोगों के लिए ख़ास तौर पे, बिकॉज़ ये बहुत स्पेशल वर्कशॉप है. ये इंस्ट्रूमेंट जो तुम लोग देख रहे हो एक बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है, वीणा इसको कहते हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म की वीणा है जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, रज़ा काज़िम साहब. उन्होंने इसके अंदर एक इनोवेशन की, और वो इनोवेशन क्या थी जो वर्कशॉप कर रही हैं वो बताएंगी इसके बारे में आके. बट ये एक बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूँ आप बहुत दिल दिमाग खोल के इसको परसीव करें, क्योंकि ये वो वाला म्यूज़िक नहीं है कि बस जो सुना और निकल गए. ये वाला म्यूज़िक है जो आप सुने और इसको लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. तो मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा आपको जो जिनके साथ हमारी वर्कशॉप है उनके बारे में, लेकिन ये म्यूज़िक के स्टूडेंट्स, पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ. परफॉर्मेंस होगी, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन होगी और फिर क्वेश्चन आंसर है. तो बिला झिझक सवाल पूछिएगा, जो भी आए, डरिएगा नहीं कि हमारा सवाल कैसा है क्या है, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना ज़्यादा एक तो मज़ा भी आएगा, दूसरा ये कि शायद यहाँ पर हमें भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए. I'll give you a formal introduction. Madam Noor Zahra Kazim has been a dedicated practitioner of music for over 50 years. As the daughter of Raza Kazim Saab, who is a founder of the Sanjan Nagar Institute, she has played a significant role in advancing the development of the Sagar Veena, which is there, since its creation. Her formal training began in 1971 under Rajeshwari Datta, head of the India Department at SOAS in London, England. She then studied at the Ali Akbar Khan College of Music in California, USA. Upon returning to Pakistan, she continued her training for several years with Ustad Sharif Khan Poonchwala. With Raza Kazim as the first Dean of Musicology, she was part of the team of designing and teaching the first musicology degree in Pakistan. Noor Zahra Sahiba has performed the Sagar Veena for numerous audiences in Pakistan and abroad. It's really an honor to have you here, اور ہم بہت سارا سیکھیں گے آپ سے سن کے آج. Thank you. Over to Joe. آرٹس کاؤنسل شاہ صاحب، احمد شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور یہاں پہ دعوت دینے کا اور اتنی جلدی اس ورکشاپ کا اہتمام کرنے کا بہت مشکور ہوں آپ کی. اور پوری آرٹس کاؤنسل کے جتنے بھی کارکن ہیں اور آپ لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی، سب ٹیچرز کی، اور جو ہماری آڈینس خاص طور پر آئی ہے سننے، ان سب کی بے حد مشکور ہوں. اور میں نے اپنی بہن بیلا جمیل سے یہ کہا تھا کہ کل ہی سب نے وہاں پر ناپا میں یہ ہو چکا ہے، یہ آج پھر لوگوں کے اندر اتنا وہ ابزارب اور اتنا بوریت ابزارب کرنے کا اسٹیمنا ہے یا نہیں. مگر یہ انسسٹنٹ تھی کہ نہیں، ایک نئی نالج ہے اور نئی انفارمیشن ہے اور یہ ضرور شیئر ہونی چاہیے. تو اس لیے میں نے بھی نہ نہیں کی. اور جہاں تک ساگر وینا کا تعلق ہے، میں کبھی بھی نہ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں خود اس میں یقین رکھتی ہوں کہ اس کی آواز میں
چاہے وہ جیسی بھی ہو، اس میں نقص ہوں، بجانے والے کے بجانے میں نقص ہوں، یہ ساز ایک انسانوں کے بیچ میں اس میں ایک صلاحیت ہے کہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اسے انسانوں سے ایک رابطہ اس کے اندر ایک انہیرنٹ ہے. میرے ساتھ بھی یہی، میں نے جتنے یہ سٹیجز سے گزرا یہی چیز محسوس کی اور یہ چیز قائم ہے. اور باقی باتیں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. صرف میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں سناؤں گی، کیونکہ ایک تو میری ریاض اور مشق جتنی نہیں ہے، دوسرا یہ ساز بھی جو اسٹینڈرڈ ساگر وینا ہے یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. یہ اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈانٹی، یہ چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو سر ہے وہ اونچا ہوتا ہے. وہ تقریباً 2 سر جو ساز میں بجاتی ہوں اسے 2 سر اونچا رکھا جاتا ہے کیونکہ ڈانٹی چھوٹی ہے. تو یہ ایک طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو میرے والد رضا کاظم صاحب نے کیا. تو میرے خیال میں یہ کامیاب ہے، مگر یہ توجہ چاہتا ہے جو اس کو ابھی اتنی نہیں ملی ہے. مگر جب بھی آپ لوگوں کو کہ آئیڈیا ہو جائے گا تو میں یہ میرے خیال میں راگ دیس بجاؤں گی، جو کہ بہت آسانی سے سب کچھ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور دل سے بھی بجتا ہے.
Thank you. I'm sorry, it was a compromise playing for many reasons, but आपकी हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारा सेकंड सेगमेंट है इसका. मेरा नाम बेला जमील है और मुझे शर्फ है कि मैं रज़ा काज़िम की बेटी भी हूँ और नूर ज़ेहरा की बहन भी हूँ. तो हाल ही में 26 मई को शेंज़न में टुमारो 8th का द ऑल्टरनेट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म इन शेंज़न चाइना का एक फेस्टिवल हुआ जिसमें नूर ज़ेहरा परफॉर्म भी किया और उनका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी था. मगर एक मौका मिला कि फिर वीणा, सागर वीणा की कहानी भी सबके सामने बयान करते, उसके एवोल्यूशन, उसकी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. तो ये सोचा कि शायद आप लोगों के भी काम आए. सो वी विल लुक एट दिस. और वहाँ पे नूर ज़ेहरा काज़िम और अलीना नगमान ने इसको प्रेजेंट किया. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ज़ाहिर है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, और जैसे इंट्रोडक्शन में भी बात हुई कि रज़ा काज़िम जो हमारे वालिद हैं, जिनको हम रज़ा ही कहते हैं, शायद सभी पूरी दुनिया रज़ा कहती है, तो ये रज़ा हैं जो इन्वेंटर हैं सागर वीणा के. और मैं रुमाना हुसैन को पहले कह रही थी कुछ अजीब है कि इसी शहर में 4 बरस की उम्र में शायद नूर ज़ेहरा 5.5 की होंगी. हम कराची में पहली दफ़ा आए, कुछ 6 बरस रहे और हमारे वालिद को कुछ अजीब खलल रहता था. कोई नॉर्मल इंसान थे नहीं, हैं भी नहीं. और वो ये था कि हर घर में 2 अगर स्पीकर्स होते तो हमारे यहाँ 6 होते थे, ट्वीटर्स होते थे. हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको कौन से म्यूज़िक की तलाश थी और कौन से साउंड की. तो ये हमने बचपने से देखा. हमें नहीं मालूम था कि 70 में ये भी जर्नी शुरू होगी. और आप देख रहे हैं कि शायद मैंने बहुत गलत काम किया है इस वक्त कि एक तस्वीर उनके सिगरेट की लगाई है. मगर क्या करें, क्योंकि सिगरेट के बगैर वो उनकी कोई पर्सनालिटी या निशानदही नहीं होती. शनाख्त यही है. आज भी वो 60 सिगरेट पीते हैं और हर दुनिया की थ्योरी को डिफाई करते जाते हैं. माशाल्लाह से 95 बरस के होंगे. मगर उनके जहन में क्या था ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि शायद उन्हीं के अल्फाज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. तो उधर देखें तो उन्होंने कहा कि I wanted more space than a human voice could provide because the voice has its own limitations. A range of 2.5 octaves, ये students बैठे हुए हैं, one specific timbre, be it bass, be it soprano or tenor. It was limited by its timbre and its range. तो ये limitation उनको नज़र आ रही थी. For the serious making of music, I did feel the need for a bigger range of timbres and octaves. So then I thought of the Sagar Veena, a 9-stringed instrument with 3 wires in each asthan, yani octave, providing you with 9 timbres, 4.5 octaves, and a resonance which comes close to human sensitivities. These were my 3 requirements. अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है. और जब मैं कह रही थी कि मैं तो 15 बरस की उम्र में 71 से पाकिस्तान से चली गई 20 बरस के लिए, बाकी तो नूर ज़ेहरा और इनकी जर्नी है. और जहाँ जहाँ नूर ज़ेहरा को ज़रूरत हो वो बयान करती जाएंगी और बीच में इंटरवीन करती जाएंगी, क्योंकि आपसे गुफ्तगू हो रही है. और सागर का मतलब एक ओशन है, समंदर है, उससे भी बड़ा शायद. और वीणा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स का एक जेनेरिक नाम है जहाँ पे वो प्लग किए जाते हैं. तो यहाँ से सागर वीणा की एक कहानी शुरू होती है. नेक्स्ट स्लाइड. और ये भी एक हमारे घर में बहुत बहस चलती थी इसके ऊपर कि जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, द conceptual premise was for creating the instrument was to provide the North Indian classical musician with an effective medium for producing musical sounds that trigger an emotional response in the minds of the audience and listeners. और मैं ये भी कहती चलूँ कि जब मैं उनसे पूछती थी, हम लोग सब पूछते कि राधा आर्ट क्या है, तो वो कहते थे इमोशनल कम्युनिकेशन है. और हमें मालूम है कि अब जहन इधर नहीं है, जहन इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, गठ में भी है. तो ये एक सारा एक सिलसिला था जो हम सुनते रहते थे. खैर बिबली तो नूर से, और जिनको हम बिबली, हम 4 Bs कहलाते थे,
نو ببلی بینا بیلا بینا بیرو. تو مگر نور زہرا نے ان کو سر ہر لمحے پہ دیکھا, اور اس میں جو انالیسس آف ہسٹری آف نارتھ انڈین کلاسیکل میوزک ہے, سارے کسی چیز کو بھی آپ چیلنج کریں تو ظاہر ہے آپ کو اس کے بارے میں, اس کی سائنس, اس کی ہر چیز, تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کی انکوائری جو تھی, ٹرمینالوجی, یہ نارتھ انڈین کلاسیکل میوزک کیا ہوتا ہے, اور نور زہرا اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گی. اور جو فلسافیکل انکوائری تھی جو انڈر پن کر رہی تھی اس کو, اور اس جو یہ فارم آف میوزک ہے اس کو, وہ جو سنجن سنگیت ہے یا جس کو جو بھی آپ کہہ دیں, وہ یہ تھی فلسافیکل انکوائری آف ہیومن لائف اینڈ اٹس ایولیوشن. That was the overarching umbrella, whether by the way it was his this or law or creating new audio equipment or education or anything. تو یہ ایک ان کا, اور جو فلسفی ان کی ایولیوشنری مینٹالوجی ہے, تو یہ سب رضا کے ذہن میں چیزیں گھومتی, جلیبیاں گھومتی تھی. کہہ رہے تھے یہ سیتا پیوری جلیبیاں ہیں یا ردولی کی جلیبیاں, ان قصبوں سے ان کا تعلق تھا. معلوم نہیں کون سی جلیبیاں تھیں, مگر رضا کاظم کی جلیبیاں تھیں, اور ہم سب اس کے گنی پگس تھے. نیکسٹ پلیز. اور اس پہ نور زہرا اگر آپ بیان کر دیں, کیونکہ یہ ایک اس انسٹرومنٹ کا سمجھے دل ہے, مگر میرے خیال میں بہتر ہے کہ جواری کے اوپر نور زہرا تھوڑا سا تم بیان. ضرور ضرور. جواری آپ کو شاید اس ساز میں بھی نظر آ رہی ہے, یہ جو برج ہے جس پر وہ اس کے کیا کہتے ہیں براس کے وہ کسے ہوئے ہیں, اور تار جو ہیں ان کو انہوں نے, یہ جو براس کے پیگز ہیں انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو جواری کا فنکشن جو تھا پہلی دفعہ ڈیفائن رضا ہی نے کیا کہ اٹ از دا پیس تھرو وچ دا فزیکل انرجی از ٹرانسمیٹڈ ان ٹو دا resonating chambers of the musical instrument, which is the sagar veena. So after finding out that this is what is the role of the jwari is, then he decided to find out what should be the angle of the jwari, so that the when you pluck a string, the maximum energy can go into the instrument without getting disturbed or disrupted. So it normally in a sitar or even for instance violin, you have seen کہ وہ ایک you just strike it or bow it, اور وہ continuous ایک ہی sound, ایک point ہوتا ہے of contact with the یہ جو sounding board جس کو ہم تبلی کہتے ہیں. سو وہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے. ستار میں بھی وہ لگتا ہے اتنا بڑا پیس ہے, مگر صرف جہاں پر آپ اس کو زور سے مارتے ہیں بس وہیں پر وہ جو انرجی ہے وہ ستار میں جاتی ہے. تو ستار ریلیٹیولی اس سے اتنا کمپلیکس ریزونیٹنگ ساز نہیں ہے, مور آف ریلیٹیولی وائبریٹنگ انسٹرومنٹ. تو جواری کا جو فنکشن بیسکلی آئی تھنک اسٹیج پر یہی کافی ہے کہ ہاؤ the physical energy turns into the resonances of the instrument which we hear when we pluck the instrument, right? تو یہ بس آئی تھنک اس وقت اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ وہ پھر ٹھیک ہے بات. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فزکس آف ساؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, ایک ملٹی ڈسپلنری ایریا ہے میوزک یا میوزیکالوجی یا ایک انسٹرومنٹ میکنگ. نیکسٹ پلیز. تو آف کورس پارچنا والے آئے بھی ہوئے ہیں, مگر بتا دوں کہ ہماری والدہ بھی بہت اچھا اور سریلا گاتی تھیں اور بہت شوق سے گاتی تھیں. سو پارچنا امی کی وہ ہے, مگر اور علی حمزہ بھی آئے ہوئے ہیں آج, مگر who knows if we have time. تو یہ جرنی کیا تھی اس انسٹرومنٹ کی. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ پلیز. تو یہ شروع ہوتا ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم سربہار بھی کہتے ہیں, مگر کچھوا سے, اور یہ کنورٹ ہوا پہلا جو تھا کہ کچھوے کو ہم ساگر وینا کیسے بنائیں. اب یہ یہاں سے رستہ ہمارا کھلتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور 70 مارچ میں پہلا پروٹوٹائپ بنتا ہے ویئر دا ساگر وینا واز کنورٹیڈ, اور ووڈن سربہار کو ہی ہم نے اس کو رضا نے کنورٹ کیا, اور اس طرح سے ایک سلسلہ شروع ہوا. نیکسٹ پلیز. اور اس میں پہلے اس کے اندر
फ्रेट्स रिमूव किए गए, एक वुडन गोड को ऐड किया गया, ये जो वो है क्या कहते हैं इसे, गोड को तुम्बा 7 प्लेइंग स्ट्रिंग्स थे, और ब्रिज जो था वो हड्डी का बना हुआ था, और ब्रास ट्यूनिंग पेग्स थे, वो हाई टेंशन ऑफ स्ट्रिंग्स के। नूर ज़रा थोड़ी आगे जाके आपको बताती है ये जो टेंशन का किस्सा है। अगस्त में फिर जो पहली वर्जन ऑफ सागर वीणा है वो बनती है, और वो फिर वो तुम्बे से, यानी जो लौकी कहते हैं उसी फैमिली की, उधर ही तुम्बे से वो तुन की लकड़ी के साथ वो बनता है, और वो गोड जो है या जो तुम्बा है वो डिटैचेबल है। नेक्स्ट प्लीज। यानी डांटी से, जो वहाँ पे आपको स्टेम नज़र आ रही है, तो एक वाइडर डांटी है, 2 तुम्बे हैं, और दोनों तुम्बे जो हैं वो रेजोनेटिंग चेम्बर्स के ऊपर वो की तरह काम करते हैं, और वो जो होल है जब ये देख रहे हैं तो वो ऑन द नहीं वो मेजर तुम्बे पे है, टू प्रिवेंट एनी एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एको। आपके आने से पहले जब नूरज़ेरा साउंड को एडजस्ट कर रही थी तो कहती एको हटाओ, बिल्कुल उसको ख़त्म करो। और 11 स्ट्रिंग्स अब बन जाते हैं, और एक थंब रेस्ट भी बनता है। 1970 में ये पहली वर्जन इन मॉडिफिकेशंस के पास से आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और 72 मई में ये सेकेंड वर्जन आती है, और एक आयरन रॉड जो है तो तुम्बे बड़े हो जाते हैं, एक लोहे का रॉड बीच में प्लेस किया जाता है फ्रॉम बिहाइंड द राइट कोड, तो जहाँ से बजा रही हैं, एंड विद इन द डांटी, ये जो बीच वाला हिस्सा है। आगे नेक बड़ी हो जाती है, लेंथ में भी और विड्थ में भी, और आयरन रॉड जो है वो मेजर तुम्बे से लेकर और ऑपोजिट एंड ऑफ द स्टेम पे वो इट इज़ प्लेस्ड विद इन द इंस्ट्रूमेंट, मेकिंग इट हॉलोअर फ्रॉम द इनसाइड। वो रिमेंबर साउंड की तलाश है कि यू नो व्हाट विल कम क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस। नेक्स्ट प्लीज। और फिर सितंबर 93 में तीसरा वर्जन आता है सागर वीणा का, एंड वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें द एल्यूमिनियम स्टैंड वाज प्लेस्ड, जो सामने आपको नजर आ रहा है, उधर भी नजर आ रहा है, टू रेज द तुम्बा फ्रॉम द ग्राउंड, again in search of that pure sound. And the height of the minor tumba was also increased, which led to a lesser incline in the danti. The stem of this version was less wide than the previous version, and the bridge was now made, वो जो ज्वारी है वो pieces of camel bone है ना, तो ऊंट की हड्डी से। और फिर अप्रैल 94 में चौथा वर्जन आता है, and the resonating components were separated from the vibrating components. And maybe Nurzaira can talk a little bit about that also. Certainly. So this is a radical departure from all the stringed instruments that are made in the world, because up till now the instrument makers could not visualize separating these two parts of the instrument, because they were made from one piece of wood, and they could sort of make it as hollow as possible and as resonant as possible, but they had to also bear in mind the tension of the strings, because when you have 4 or 5 playing strings, you need a lot of they have to be pulled in a very taut way. So for that, with 9 or 10 playing strings and of all materials and of all tensions, it was not possible to make the resonating chambers very thin and delicate, and to be able to put that tension of the strings on the instrument. It was not logical. So he had been thinking about it for many, many years. And hence, in 94, he separated the tension part, which is which takes all the stress, separate. He designed it separately, as you can see over here. This जो frame चल रहा है, इसके अंदर लोहा है, टाइटेनियम है, और सिर्फ कंसीलमेंट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, सो दैट वो मुड़ ना जाए, लकड़ी मुड़ ना जाए।
اور پھر یہ انسٹرومنٹ جو ہے یہ اسکروز سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اسکروز اگر انسکرو کر دیں تو یہ ساز باہر نکل آتا ہے. تو یہ ریڈیکل ڈپارچر ان انسٹرومنٹ کنسٹرکشن اینڈ ڈیزائن ہیز ناٹ ٹیکن پلیس اینی ویئر ان دا ورلڈ. This is the first time that in a stringed instrument, the vibrating part and the resonating part have been separated structurally. So that's the theory and the structure is so important to understand کہ کیا ہو رہا تھا. ابھی تو بہت اس کے اوپر ریسرچ ہوگی. میں اکثر رضا سے کہتی ہوں کہ غالب کی طرح کوئی تمہارا مسترد کلام پتہ نہیں کب لوگ سمجھیں گے. You were born before your times. And so, but I think if anyone is closest to all of this, it's Noor Zahra. Next, please. So I think Noor Zahra نے بتا دیا آپ کو یہ 94 والا. And the fifth and the final version was in 2012. And the aluminum frame was concealed in the wooden frame to withstand the tension of the 10 playing in strings now. Next slide, please. So silver pieces of bridge were introduced in this edition. پہلے ہم ہڈی پہ گئے, پھر ہم کیمل کی ہڈی پہ گئے, اب سلور بھی آ گیا. تو جو ان کے ذہن میں آتا جاتا تھا وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. یہ نہ پوچھئے کہ کیا وسائل خرچ ہوئے, یہ نہ پوچھئے کہ اس سارے پیریڈ میں اب تک 2 ملین شاید گھنٹے یا 1 ملین گھنٹے گزر گئے. مجھے کسی نے ڈیٹا انالیٹکس تو تھے ہی نہیں, نہ سوچا تھا اس کے بارے میں, لگے گئے جسٹ پورنگ انرجیز اینڈ ایموشنز ان دس. اور the stem of the instrument was straight in this version and had no incline. پہلے ایسے تھا. Next please. اور یہ اس کی ابھی present version ہے, جیسے نور زہرا نے آپ کو بتایا کہ ڈانٹی ہے, اس curved ہے تھوڑی سی, اور 2 resonating chambers ہیں which are added to the feet of the frame. Okay, where she just described to you. نیکسٹ پلیز. تو اب یہ جو بتا دیا نور زہرا نے آپ کو کہ کیمل بون پاؤڈر بھی ہے اور ریزن لکوڈ بھی ہے اور ایک کیمیکل ہے, ہارڈنر ہے, جو کہ اب اس میں استعمال باقاعدہ ہو رہا ہے جواری میں. سو دا جواری ایولیوشن از اے ویری سگنیفیکنٹ پیس ایز ویل. نیکسٹ پلیز. اور نور زہرا وٹا کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کہہ دو گی, بیکاز again I mean, Raza's experiments would never end, even because he was sensitive to how the screeching should be avoided. Because originally تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس کا predecessor ہے وچتروین, جو کہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز خان صاحب جو سارنگی بجاتے تھے انہوں نے ایجاد کی تھی, اور وہ شیشے سے بجتی ہے. ابھی بھی لوگ اس کو بہت پاپولر ہے, ابھی بھی لوگ بجاتے ہیں اور شیشے سے بجتی ہے. لیکن اس پہ جو آواز تھی وہ اسکریچنگ بہت زیادہ ریزوننسز کی وجہ سے بہت نمایاں تھی اور ڈسٹربنگ تھی. تو انہوں نے اب بہت مختلف اور مٹیریلز بھی ٹرائی کیے, لیکن یہ اب ہے پیتل, اور اس کو ایک خاص شیپ میں اور ایک خاص وزن کا انہوں نے بنایا ہے تاکہ وہ اس پہ اسکریچنگ نہ آئے, آواز کم سے کم. جو جب ہم, کیونکہ یہ نان فریٹڈ ہے تو اس پہ بٹوں سے سر بدلتے ہیں تو وہ اسکریچنگ افیکٹ نہ آئے. تو وہ یہ بھی ان کی اپنی ایک ایجاد ہے جو وٹا ہے. اور ہم لوگ سب بہت سارے, کسی نے نام لکھ دیا کہ رضا کاظم's ڈونکی کلب, کہ جو کہیں جاتا تھا کسی دنیا میں اس کے پاس ایک لمبی سی لسٹ ہوتی تھی کہ تاریں کہیں سے آنی ہیں جرمنی سے, اور اگر تنبے آنے تو ہندوستان کے کون سے گاؤں سے آنے ہیں, وہ خاص تنبے ہوتے تھے. اور اگر یہ وٹے آنے تو ہم لوگ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی پیپر ویٹ لیتی آنا بیٹیا, ایک پیپر ویٹ یہ والا لے آنا. نور زہرا وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا, تو ہم لوگ سب مطلب اس تلاش میں ہم لوگ سب جتے ہوئے تھے, چاہیں یا نہ چاہیں. آگے چلیں. اور آئی تھنک یہ بھی بہت اہم بات تھی کہ رضا کو یہ کنسرن تھا کہ جو اس کی جو آواز ہے وہ کس طرح سے کنوے ہو رہی ہے. ڈو وی ہیو این ایڈیکویٹ ساؤنڈ سسٹم ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ, اینڈ ہی فیلٹ ہی ڈڈنٹ. یہ جو نارمل ویسٹرن ہمارے ساؤنڈ سسٹمس ہیں, they will not do the trick. So guess what? I mean, he's the ultimate disruptor. So he decided کہ اب مجھے ایک ساؤنڈ سسٹم کا بھی ایجاد کرنا ہے,
اور ہینس اس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے. تو ان کے بلے اسپیکرز اور بلے ساؤنڈ سسٹم ایجاد میں آیا ٹو بی ایبل ٹو اکمپنی اینڈ ڈو جسٹس ٹو دا ساؤنڈ اور دی ایوالونگ ساؤنڈ آف دا ساگر وینا. ایکچولی یہ اسی کے ساتھ جڑا ہے, اور مے بی ایٹ اندر پوائنٹ ویل ٹاک اے بٹ مور اباؤٹ اٹ, بٹ ہز ریکارڈنگ میتھڈس آلسو, ناٹ جسٹ کہ وہ ساؤنڈ کنوے کیسے ہوتی ہے, مگر ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیسے ہے, کون سے والے مائکس ہوں گے, کتنی دور پہ ہوں گے. وہ بھی ہم ڈونکیز کلب میں تھے, جو جرمنی جاتا تھا, سوئٹزرلینڈ جاتا تھا, بیسٹ سے بیسٹ مائکس آتے تھے. اگر پوچھیں کوئی کہ اس کی قیمت کیا, اکثر لوگ رضا سے پوچھتے تھے, رضا اس کی کوئی انشورنس کروائی ہے؟ کہتے بیٹیا اب اس کی انشورنس ہم کیا کروائیں, کس کو چور کو آ کے پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے اور کتنی چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں. سو دیٹ ریکارڈنگ piece, and I hope at some point we'll be able to share that with you. So we spoke about that. Next please. And so the research kept going. Research was intensive. It wasn't just instinct, it was hardcore research. اور نور زہرا بتائیں گی ان کی صحت, ان کی ہر چیز. اور یہ جو اس کے کرافٹنگ ٹولس ہیں وہ بہت سارے ہیں, مگر اگلی سلائڈ جسٹ ٹو شو. مگر ریاض صاحب کو اس لیے ہم محمد ریاض صاحب کیونکہ وہ اس کے بانی تھے. اگر رضا سوچ رہے تھے اور نور زہرا ساؤنڈ نکال رہی تھی, تو ریاض صاحب یہ بنا رہے تھے, یہ گھر پہ بن رہے تھے انسٹرومینٹس. سو دیر واز اے ہول پروڈکشن یونٹ اینڈ اٹ ہیڈ. اور نئے انسٹرومینٹس, یہ نہیں ہے کہ وہ جو بازار سے پانے وانے آنے تھے, کینچی آنی تھی, یہ آنی تھی, بہت سارے انسٹرومینٹس نئے بنے ٹو بی ایبل ٹو پروڈیوس دا ساگر وینا. نیکسٹ پلیز. And we just wanted to share some of the images. Keep going, keep going, keep going. مطلب یہ ہیوی ڈیوٹی کام تھا, پروڈکشن ہاؤس چل رہا تھا جس میں یہ سب چیزیں. نیکسٹ. اور آج کل ہم لوگ سنجے نگر انسٹیٹیوٹ آف فلاسفی آرٹس اب سیپا کے نام سے وہ رجسٹر ہو چکا ہے ICC پہ سے. انشاءاللہ اس میں بہت سارا کام ہوگا جس میں یہ ڈاکیومنٹیشن ہوگی اس سارے کام کی. اور نور زہرا سب بہت لوگ بیٹھے ہیں جن کی مدد سے یہ ہوا ہے. اور یہ سب یہ ٹولز ہیں اس کے وینا کے بنانے کے لیے جو اوور دا ایئرز ایوالو کرتے رہے. نیکسٹ پلیز, نیکسٹ پلیز, نیکسٹ پلیز. تو ہیوی ڈیوٹی چیزیں بھی تھی, ایسی نہیں تھی کہ بس ایسے ہی بن رہا تھا. اگلا والا. اور جب میں نے کل بھی کہا کہ جب وہ ان کو ایک غصہ چڑھ گیا کہ اتنی موٹیلٹی تھی تنبوں کی ہندوستان میں آنے کے, تو ایک دن وہ تھک گئے. انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گئی, اب ہم اپنا اس کا سانچہ ایک بنا لیں گے, اس میں ہم اپنے جیوڈیسک یا جو بھی اس کی سائز کے وہ ہم خود بنائیں گے. اور یہ تنبے انہوں نے خود بنانے شروع کر دیے. یہ ختم ہو گیا کہ ہم ایک پر ریلائی کر رہے ہیں. انہوں نے خود کریٹ کرنے شروع کر دیے کہ یہ سانچے ہوں گے, سانچے میں یہ بنے گا, اس میں سے یہ نکلیں گے. اور پھر نور زہرا آپ سوال جواب پوچھیں گی تو بتائیں گی کتنے انسٹرومنٹس ہیں. اور اس وجہ سے ان کو اس سال دونوں کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پاکستان میں لاہور کا جو چیپٹر ہے آرٹس کاؤنسل آل پاکستان میوزک کانفرنس نے پھر ان دونوں کو وہ بھی دیا. مگر ایز اے سیڈ کہ کام بہت آگے باقی میں نور سے بہت بہت شکریہ بیلا. آئی تھنک تم یو دا گریٹسٹ فیسیلیٹیٹر ماشاء اللہ. سو بٹ آئی تھنک even yesterday I said the same thing, that we need to know the human part of this whole development of the Sagar Veena. The recent جو reality ہے اور limitation ہے وہ یہ ہے کہ رضا سے اب کام نہیں کر سکتے ہیں نا. 2016 کے بعد سے وہ جو جواری جو سب سے crucial part ہے انسٹرومنٹ کا, جو ایکچولی جو ان کا ویژن ایک ساؤنڈ کے بارے میں تھا کہ میوزیکل کمیونیکیشن کے لیے کیسا ساؤنڈ ہونا چاہیے, وہ فلفل نہیں کر سکے کیونکہ ان کی لمیٹیشن عمر جس کے حصے میں جس میں تھے, اور بیماری اور یہ جو سب چیزیں جو اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں, کہ وہ ایک کام نامکمل رہ گیا. یہ جو آج آپ آواز سن رہے ہیں, یہ اگر رضا کی صحت ٹھیک ہوتی تو وہ یہ آواز نہ ہوتی, اس سے کہیں بہتر آواز ہوتی. اور اس سے پھر ہم لوگوں کے ذہن جڑتے, اس سے ہمارے احساسات ابھرتے,
اس سے ہم لوگ ایک نئے خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے, لیکن وہ نہیں ہوا. تو ہم لوگوں کو جس چیز پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی لمٹس ہیں. وہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے یا جنون میں بھی کام کرتا ہے جیسے رضا نے کیا, وہ سب ایک اس میں حدیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان حدوں میں رہ کر ہی اس کو جتنا کچھ وہ کر جائے سو کر جائے. پھر آگے کوئی اور اس کے ساتھ کڑی جوڑتا ہے, کوئی اور انسان کسی اور کے ذہن میں کچھ آتا ہے, وہ اس سے آگے لے کے چلتا ہے اپنی طرح سے, ہے نا. یہی سلسلہ چل رہا ہے نا انسان کی ارتقاء کا, اسی طرح سے انسان آگے بڑھ رہا ہے. تو میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ رضا جیسا انسان جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں 11-12 سال کی عمر میں ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر بننا چاہتی تھی, تو انہوں نے مجھے 2 سب سے مہنگی ترین کتابیں لا کے دیں. اس وقت تو وینا کا یا میوزک کا کچھ سلسلہ نہیں تھا نا, بس گھر میں ہوتا تھا, سب لوگ سنتے تھے اور گاتے تھے. امی گاتی تھیں, رضا کو بہت شوق تھا مختلف طرح کی موسیقی کا سننے کا. تو انہوں نے وہ 2 کافی ٹیبل بکس جو کہ انتہائی مہنگی تھیں اور بہت ہی مطلب جیسے تھا, مجھے اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی دنیا میں جو انہوں نے مجھے لا کے دی. تو وہ اس پر یہ لکھ کے دیا کہ میرا جو پیٹ نیم ہے ٹو بیبلی, I hope that she'll find better things to do in life than interior decoration. So that was it, you know. مطلب ایک دیا بھی اور فلفل بھی کیا اور یہ بھی ساتھ لکھ دیا, تو that was enough, ہے نا. کہ اس کے بعد پھر جو سلسلہ ذہن میں ہوا یا جو الٹ پلٹ ذہن کی ہوئی, وہ تو میوزک تو اس کے کئی سالوں کے بعد شروع ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ رضا نے اپنی جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ ڈالا, کمیونیکیٹ کر ڈالا. تو انسانی جو یہ رشتے اور کنیکشنز ہیں, ان کے پیچھے کیا محرکات ہوتی ہیں, کیسے وہ بنتے ہیں اور وہ کیسے چلتے چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک کہانیاں ہوتی ہیں. اور ان کہانیوں کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ اب آگے جا کے شاید انسانوں کی یہ جو ایسپیکٹ ہے ایک ذاتیات جس میں آ جاتا ہے. خیر میوزک بھی ذاتیات ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنے انفرادی ذاتی سطح پر اس کو محسوس نہ کریں تو وہ میوزک نہیں ہے, ہے نا. اور اگر آپ اس کو رسپونڈ بھی اس پہ نہیں کریں تو جب بھی نہیں. تو ذاتیات تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی اب جگہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا دنیا میں. ٹیکنالوجی ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا. تو آرٹس کا جو رول ابھی اور انہانس ہونا چاہیے اور بڑھنا چاہیے, اور بڑھ سکتا ہے اور انشاءاللہ بڑھے گا. لیکن اس وقت تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں تو ایسا نہیں ہے, ہے نا. کہ آرٹس کو جس گہرائی سے اس کو سمجھنا چاہیے, جو نیک نیتی سے اس پر کام کرنا چاہیے, وہ تو نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگ کسی نہ کسی سلاٹ میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے. لیکن جو بھی چند لوگ جو اس کام کو کرنا چاہیں, سمجھنا چاہیں, تو اس میں ان کو مطلب میں عورت ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ایک بچے کو پالا جاتا ہے نا, جس طرح سے جو بالکل ایک نہتا ہوتا ہے, اس طرح سے آرٹس کو آپ کو اس کی پرورش اپنے اندر کرنی پڑتی ہے, اور وہ ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. شکریہ. کوئی بھی آرٹ فارم ہو, صرف موسیقی نہیں, اس میں اس طرح سے, اور اس کو بالکل جیسے وہ ماں کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جاگ رہی ہے یا اس کا کیا حال ہے یا بیمار ہے, وہ بچے کو زندہ رکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتی. اسی طرح یہ آئیڈیاز جو ہیں ان کو بھی زندہ رکھنے کے لیے اسی طرح کی نشو و نما کرنی ضروری ہوتی ہے. اور وہ ایک انسان, ایک ہیومن بینگ کر سکتا ہے. اس کے پاس وہ سارا ویئر ود آل ہے, اس کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہیں کہ جن کو وہ ڈیولپ کر کے اور آرٹ کی خدمت کر سکتا ہے. السلام علیکم. I have a lot of questions. میرا نام ارمغان ہے, ارمغان بیلا. So they call me Bela as well. It's my family name. So مجھے دور سے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لیویٹیٹ کر رہا ہے, اس کا سینٹرل چیمبر جو ہے. سوری کیا کر رہا ہے؟ لیویٹیٹ جیسے ہوا میں ہے. جی 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 جی. تو یہ اوپر سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں؟ اگر آپ نزدیک آ جائیے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو
جو دونوں تنبے اور یہ جو بیچ میں ڈانٹی ہے یہ ایک حصہ ہے, یہ ایک جڑے ہوئے ہیں آپس میں. یہ جو بیچ کی ڈانٹی ہے اس میں سوراخ ہیں اور وہ انہوں نے اس کی سلٹس بنی ہوئی ہیں لیکن وہ ابھی اس وقت اتری ہوئی ہیں. وہ ان کے وہ جو ذہن میں آ جاتا تھا کہ ریزوننسز کو ڈسٹارٹ نہ ہو یا ایک بلاک نہ ہو یا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ چھوڑی ہوئی. لیکن یہ ایک لکڑی ہوتی ہے تن, یہ اس سے بنی ہے ڈانٹی. اور وہ بیلا نے جیسے بتلایا کہ یہ جو اس کے تنبے کے ٹکڑے ہیں یہ ایک مولڈ پر جوڑ کر بانس کی کیلوں سے بنے ہیں. اس میں تقریباً ہر حصہ جو ہے وہ خود ان کی اختراع ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے موجود تھی. تو وہ یہ سب کچھ, لیکن یہ ہوا میں نہیں ہے, یہ وہ اسکروز سے اسکروڈ ہے. 2 اس طرف اسکروز ہیں اور 2 اس تنبے پر ہیں, 2 اس تنبے پر ہیں. تو اگر وہ آپ انسکرو کر دیں تو یہ پورا ساز باہر نکل آتا ہے اور صرف ایک فریم اور وہ نیچے کے ریزونیٹنگ چیمبرز رہ جاتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ایک انسان نے خود اپنے سوچ اور سمجھ سے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی ٹوٹلی سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ نہیں ہے, ہائپوتھیسس ہے نا. ایک انسان نے جس حد تک اس کو ڈسکور کر لیا, لاجک کو, ریزن کو ڈیزائن کر لیا اس کی بیسس پر, لیکن یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ تو کوئی چیز نہیں ہے. ہو سکتی ہے آئی تھنک ان دا فیوچر اٹس کوائٹ likely that it can be tested out, okay, how much resonances, what is the complexity of the resonances. لیکن آج ابھی ہم صرف کان کے حوالے سے یا اپنے ذہن کے اپنی سینسٹیوٹیز کے حوالے سے ہم اس پر انہوں نے یہ کام کیا. میم I'll just take a little bit more time. جی ایک تو میں سب سے پہلے میں آ کے بیٹھا تھا تو جب یہ آ رہا تھا بکسے میں, سو آئی جسٹ اٹ مائٹ ساؤنڈ اسٹیوپڈ بٹ ہاؤ فریجل از دس انسٹرومنٹ, اور لاجسٹیکلی آپ کو کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے, جی, اینڈ آڈینس میں آپ کو کتنی بڑی اسپیس چاہیے ہوتی ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑا کانسرٹ کریں اور وہ اس انسٹرومنٹ کو جسٹیفائی نہ کے ساتھ جسٹس نہ کر سکیں. وہ تو خیر اگر ایمپلیفیکیشن سسٹم نہیں ہے تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. ہم اگر جیسے یہ سب لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر, تو اگر یہیں پر ساز رکھا جائے تو یہ آسانی سے بغیر مائکرو فون کے ایمپلیفیکیشن کے سن سکتے ہیں, بہتر سن سکتے ہیں. اینڈ ڈو یو ہیو اے پیٹنٹ بیکاز اس پہ اتنی اگر محنت ہوئی ہے, جی, اور از اٹ open for further modification? Certainly, but I hope, I mean, as long as people are not going to give what is due to it, because I know, I have first-hand experience of what has gone into trial and error, how Raza rejected things that he himself designed and how he replaced them. So if somebody who has that kind of passion, I'm sure, why not? But یہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب تھوڑا سا کوئی خیال آ گیا تو آپ نے اس کو ماڈیفائی کر دیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کو وہ خود جھٹلا دیتا ہے, ساز خود جھٹلا دیتا ہے. پیٹنٹنگ ہونی ہے. there's a whole process that is going to be taking place very soon. we've left it too late. but اور کوئی سوال؟ اوف ماشاء اللہ. اگر آپ لوگ, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میم یہ جو آپ نے پرفارم کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے, یو آر دا اونلی ون ہو پلے دس انسٹرومنٹ. تو جی سوری جی پلیز, نہیں پلیز کنٹینیو پلیز. تو کیا آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ اس کو کسی کو سکھائیں گی تاکہ یہ کنٹینیوڈ رہے؟ جی بالکل. اور ایک میں چھوٹی سی وضاحت کرتی چلی جاؤں. ایک اور صاحبہ ہیں جو بجاتی ہیں اس کو, ان کا نام ارم توقیر ہے. وہ انہوں نے خود سیکھا ہے, اور یہ اس کی اہمیت بہت ہے, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں دل میں میوزک ہے اور آپ اس کو آپ کا حصہ ہے تو آپ اس کو وہ چل رہا ہے آپ کے ذہن میں. اور پھر اگر آپ کو خیالات مل جائیں, جیسے وہ رضا کی فلسفی کا جتنا کام ہے اس کو وہ کرتی تھیں, ٹرانسکرائب کرتی تھیں, اور وہ خود میوزکلی انکلائنڈ تھیں. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور خود بجایا, اس کی ریکارڈنگ سنی جو میری تھی, اور پھر انہوں نے اس کو خود سیکھا. تو یہ بھی اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ آپ
اگر آپ کے اندر ہے میوزک اور آپ کی تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ ہے تو یہ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ اس پر کر سکتے ہیں. تیسری بات جو آگے سکھانے کی، دیکھیے جو ہمارا کنونشنل طریقہ ہے نا میوزک سیکھنے کا، وہ فیل ہے، وہ اس پر آپ نہیں اپلائی کر سکتے بالکل، کیونکہ وہ ایک ذہن ہے، ایک مینٹل میک اپ ہے. رضا نے ہمیں شروع سے، حالانکہ ہمیں بھیجا لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے، استاد گھر پر آتے تھے، لیکن کلاسیکل میوزک کو انہوں نے کبھی گرامر سے زیادہ کا رتبہ نہیں دیا، جو ہمارا اپنا انڈین کلاسیکل میوزک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے، آپ کا ایموشنل، آپ کا فزیکل، آپ کا انٹلیکچوئل اسٹیمنا بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کا ہونا چاہیے اسٹیمنا. اس کے بغیر آپ کچھ آئیڈیاز پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن میوزک تو وہ ہے جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے، اور اس کو انہوں نے ترجیح دی. انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنی مرضی کا میوزک اس پہ بجاؤں، اور میں نے سالہ سال بجایا. تو یہ ہے کہ یہ سیکھا جائے گا، لیکن اس کے لیے کوئی اور پیرامیٹرز ہوں گے. شاید بہت سارے نان میوزیکل ایسپیکٹس کو بہت سیریسلی اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہے نا، جس میں آپ کا مائنڈ ہے، جس میں فلاسفی ہے، ہسٹری ہے نا، انجینئرنگ ہے، بہت سارے ایسے ایسپیکٹس. مگر وہ اتنا آسان ہے آج کل، تو اتنا مشکل نہیں ہے نا. اب انفارمیشن تو سب کے پاس اس فون میں ہے. میرے خیال میں نور زہرا کو یوٹیوب سیشنز بھی کروانے پڑیں گے. 3-4 سوال ہم لیتے ہیں. کلثوم یہاں پہ ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. شکریہ. آداب. جیتی رہیے. میرا پس منظر موسیقی ہرگز نہیں ہے، مگر میں یہ سوال couldn't resist. ایک ایسا ساز جو کسی فرد جیسا ہے، جس کو میں نے محسوس کی گفتگو سے بات، کہاں تک یہ مرحلہ آسان یا دشوار رہا اس بات سے نبھا کرنا کہ آپ جانتی ہیں کچھ نامکمل رہ گیا؟ نامکمل نہیں، ابھی شروعات ہو رہی ہیں. میرے میاں یہاں بیٹھے ہیں، علی کاظم صاحب، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جنہوں نے ہماری شادی کروائی ہے. وہ بھی نوسی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بات صحیح ہے، ان کی بھی کروائی ہے. تو یہ بھی بہت، مطلب ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں یہ کہوں گی کہ جب تک آپ کے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہ ہو جو درکار ہے کام کو کرنے کے لیے. رضا مجھے 5-5 گھنٹے کھڑا رکھتے تھے اور میں اف نہیں کر سکتی تھی. یہ علی حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان شادی سے تو پہلے یہ سب کام شروع ہوا ہے. تو یہ ان کے بڑے بھائی علی نور، یہ کہاں پر گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے میں بے خبر ہوتی تھی. کاظم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. بچوں کو جو ان کا حق ہے، جن کو لائیں ہم اس دنیا میں، وہ ہم نہیں پورا کر سکے اس ساز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے جس میں کون سی چیز سب سے زیادہ آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. رضا کے ساتھ یہ ڈسپلن ہونا پڑتا تھا کہ آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ بیٹھ جائیں اگر تھک گئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ اگر توجہ اس پر سے ہٹ گئی ہے تو وہ جو ہاتھ چلے گا جب وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں جواری کرواتے وقت، تو وہ صحیح نہیں چلے گا. اور اس وقت آپ اپنے غصہ، جیسے ہم لوگوں کو آ جاتا ہے کہ نا غصہ بھی آتا ہے، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا پڑتا تھا. کیونکہ اگر آپ غصہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ سر نہیں نکلیں گے جو جس کی ان کو تلاش ہے اس وقت، کیونکہ وہ بہت باریکی کا کام کر رہے ہیں. تو یہ وقت اور حالات ہوتے ہیں. کاظم کا آپ سمجھ لیجئے کہ پورا، مطلب جو ان کو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں ملی، جو میرے بچوں کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، مگر اس کو ملی. آپ نے صحیح کہا، ایک انسان کی طرح ہی ہے. ایک سوال. جی میں السلام علیکم. سوری، جی السلام علیکم. السلام علیکم. تار کے جتنے بھی ساز ہیں، جی، ستار یا تانپورا یا ہم سارنگی، جی، وہ مدد دیتے ہیں گائیکی میں، بالکل، یا وہ تعلیم دیتے ہیں سیکھنے کی. ہم اسے کہاں پلیس کریں گے کہ ہم پرفارم کریں، اور ہم وینا کو اس کے ساتھ کیسے جیل کریں گے گائیکی کے حوالے سے، جی، اور اس کی جو صحیح تعلیم و تربیت ہے وہ فیوچر میں یا مستقبل میں کیسے آگے بڑھے گی؟ جی. اچھا،
دیکھیے ایک تو جو ہماری ابھی تک سلسلہ تعلیم کا اور خاص طور پر کلاسیکی موسیقی کا جو ہے ہم اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک اہم حصہ ہے, لیکن اس کو ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں کہ وہ گرامر ہے. آپ نے اس زبان کو سیکھنے سے آپ نے کیا لکھنا ہے, وہ اس کے بغیر وہ بیکار ہے. آج جو ٹرینڈ وہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس گرامر ہی کو موسیقی سمجھ رہے ہیں, اور یہ غلط ہے. اس میں کہیں کہیں آپ کو ایک احساس مل جاتا ہے کہ یہ اس میں آپ کے جذبات جو ہیں وہ آپ ان سے کنیکٹ وہ موسیقی کر رہی ہے, مگر آن دا ہول وہ نہیں. دوسری بات رہی اس کو آگے سکھانے کے سلسلے میں, جیسے میں نے پہلے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ باقی جو علوم ہیں, اور جو کہ ہمیشہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کئی ہزار سال پہلے, کہ آپ کو وہ ایک ہولسٹکلی سیکھنا پڑتا تھا. اگر کوئی ڈرامہ کر رہا ہے تو اس کو پوری سائنس, اس کو سازوں کے بارے میں بھی جاننا پڑتا تھا, اس کو پوئٹری کے بارے میں بھی جاننا پڑتا تھا, ایکٹنگ کے بارے میں تو جاننا پڑتا تھا, اور باقاعدہ وہ بہت اسٹرکچرڈ رولز تھے سب کے. تو یہ ہمارے یہاں سلسلہ منقطع ہو گیا. جب یہ فیوڈل پیریڈ آیا تو وہ منقطع ہو گیا. پھر اس کے بعد برٹش آ گئے اور چل وہ ایک ذہنیت ہماری بن گئی. لیکن آج ہم اس سے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو وقت ہے اس نے ہمیں ویسے ہی چھٹکارا حاصل کروا دیا ہے. جو علم اور ہمارے پاس ہے, اور ہم جس علم کو چاہیں ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کا سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم بے شک اس میں ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشنل میوزک کو سیکھنے کا ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے, وہ مائنڈ سیٹ کافی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو اوپنلی اس کی ریزوننسز کو اپنی پرسیپچول ایک اسپیس کا حصہ بنانا ہے, تو اس میں وہ ریزوننسز, جیسے آپ نے سارنگی کی بات کی یا ستار کی بات کی, وہ ایک اس کی اب آپ کبھی اس کو کمپیئر کیجئے, بے شک اس میں وہ موسیقیت نہیں ہوگی جو ایک سارنگی کی آواز میں یا ستار میں, یا جو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے جو پیسز بنتے بندشیں ہیں, یا ایون اکمپنیمنٹ کے لیے. جب رضا نے ساز کو سوچا تھا کہ یہ ایک ساز ہو جو ان اٹس اون رائٹ ہو, تو اس وقت انہوں نے اکمپنیمنٹ کے لیے نہیں سوچا تھا. انہوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آواز جیسے سولو کہتے ہیں نا, گلا بادشاہ ہے, تو وہ بادشاہ سے زیادہ اس کا پوٹینشیل سوچا تھا, اور ہے اس میں. ہاں, اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ مثلاً میرے جو استاد جنہوں نے مجھے موسیقی سکھائی, شریف خان صاحب, ان کو وہ نہیں آتی تھی اس ساز کو بجانا, اس کی ریزوننسز کو ہینڈل کرنا. وہ مجھے 10-15 سال لگے سیکھنے میں, خود ڈسکور کرنے میں. جی, اور دوسری بات ہے کہ جگل بندی تو ہو سکتی ہے اس پر, ہے نا, اس میں وہ تو خیالات کی, اور موسیقی میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کی جگل بندی ہوتی ہے. میری بہن ہے, ان کے ساتھ میں ستار, وہ شاید ہم لوگوں کا ایک ہی جینیٹک جو بھی کہہ لیجیے ڈی این اے ہے جو بھی, تو ان پہ بہت اچھی وہ ستار بجاتی ہیں. میں اسی طرح سے اور ووکل کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور سازوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ بات نہیں ہے, وہ آئی تھنک وہ ہوتا ہے نا کہ وہ سنک کر جائیں, آپ لوگوں کے مائنڈ سنک کر جائیں. تو جگل بندی کے لیے بالکل موضوع ہے. آئی ہوپ میں نے بہت آف دا پوائنٹ نہیں لے گئی ہوں. اسٹوڈنٹس کچھ پوچھنا چاہتے جی تھے, سوری and then we بیٹا. can- جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام بیٹا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ بہت عمدہ پرفارمنس ہم اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آئیں یہاں پہ, اینڈ تھینک یو آرٹس کاؤنسل ایز ویل. میرے 2 کوشچنز ہیں. جی. دا فرسٹ کوشچن از دیٹ دا ریزونیٹنگ چیمبر جو ہے اس کا, جی, از اٹ اے یونی باڈی ڈیزائن؟ unibody, I'm sorry, I just want an explanation. But what do you mean by unibody? دا ریزونیٹنگ چیمبر نا, یہ کیا صرف ایک یہ ہی کا 3 ہے اس وقت. 2 جو آپ نیچے اس کے پیر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ریزونیٹ کرتے ہیں, اور یہ جو 2 تونبے, اور they are all connected, if you mean that by unibody, کہ they are all connected with each other. No, like جی. if I want to take like open the entire instrument, جی, so can I take the resonating chamber in 3 different parts, or like yes, they constructed
in 3 different parts. Okay. And then they join together. मतलब वो craftsman के ऊपर आता है कि वो how they join it together and वो they made differently. ये जो आप हल्का सा बीच का जो डांठी देख रहे हैं, ये इतना मोटा तुन का टुकड़ा होता है लकड़ी का जिसको वो hollow करते हैं और फिर उसको shape करते हैं. तो ये, और वो बहुत सीजन लकड़ी होती है, उस वेट नहीं हो सकती. तो ये जो इसमें से जो इतना, जो मेरे ख्याल में 1 किलो भी नहीं इसका वजन होगा अगर आप करें, लेकिन जब वो पता नहीं कितने मन भर का टुकड़ा होता है, कितना होता है, जिसको वो फिर खरोचते हैं और मशीन से स्क्रैप वगैरह सब करते हैं. और आप कुछ और पूछ रहे थे बेटा. My second question is that every sort of instrument has their own essence. Like जैसे अगर if हम बोलते हैं एक फर्द की तरह है, तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का कोर एसेंस क्या है? देखिए मैं इसको इसलिए फ़र्द नहीं समझती हूँ क्योंकि मैंने जो उसको शुरू से देखा है ना और अब तक, और मुझे अब ये भी मालूम है कि इसका भी मौसीकी, जिसको वो संजन संगीत कहते थे, संजन का मतलब जैसे कि सच में से पैदा हुआ, संस्कृत का लफ्ज़ है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है. क्योंकि सच का क्या मतलब है? कोई जो चीज़ आपने डिस्कवर की है, जो हकीकत आपके इर्द गिर्द है, ज़िंदगी है, जो इंसान अब तक करता है, डिस्कवर करता है चीज़ें, तो वो आपने जो डिस्कवर की है उसके बारे में आप कुछ मौसीकी पेश करें, और ये आवाज़ें सिर्फ उसके साथ इन सिंक है उन ख्यालात के साथ जो आपकी हाईएस्ट सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूस करती हैं. ये उनके लिए, ये उनके जहन में ये विजन था. And the person who's listening, and that is implied, that the person who's listening, if it doesn't communicate, then it falls short of that. और वो फिर प्लेन बजाने वाले का मसला है कि वो उसमें उतना वो सेंसिटिविटीज़ पे फोकस्ड रहे कि जब वो बजाए तो वो सिर्फ अपनी मेमोरी से ना बजाए, वो मैकेनिकली ना बजाए, वो उसको उन सेंसिटिविटीज़ को इन रियल टाइम बजाए, है ना. तो ये ज़रूरी है, इसके ये डिमांडिंग है इस लिहाज से. अगर आपका स्टेट ऑफ, मतलब मैं एज ए प्लेयर फॉर सो मेनी डेकेड्स नाउ, अगर मेरे जहन में हाथ चल रहा है और मेरे जहन में कुछ और ख्यालात आ रहे हैं, तो उस साज की आवाज़ मुझे बता देती है कि ये काम गलत है. तो इसमें पोटेंशियल है. जी हाँ. Short questions and then thank you so much for giving this wonderful workshop. This is the instrument I have seen very first time and बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें सुन के. जब मुझे सिर्फ ये कि आपने बताया कि एक लिमिटेशन, आपने कही कि ज्यूरी एक लिमिटेशन है जिस पे काम होना है मज़ीद इसके ऊपर, और वो सुर के हवाले से. अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्रेजेंट एरिया में हम सोचते हैं कि चीज़ें जो है ना थोड़ी सी पोर्टेबल हों, ईजी हों. तो डू यू थिंक द साइज इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ दिस? वेरी मच so. Okay. Very much so. So you think this should be done as well? Size should be. So we don't know. Actually, this can't be just carried anywhere without a box. Yeah, so the box weighs much more than the instrument. So that is even a bigger limitation. So we have to work on that. But everything requires money, beta. Yeah. You know, you have to. I mean, just to. If everything is calculated, then we I should know. have to. No, but what I'm saying is, I think by I'm glad that you pointed this out. Thank you so much. Because this work that only one human being has done now has to be carried on the shoulders of a whole nation, if it is of any relevance. It is as I said yesterday, it is listed as one of the inventions of Pakistan, and of the 10 or 9 inventions of Pakistan. So I'm hoping the burden, the financial burden, will be carried by the government or whatever, or people who believe in it. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Sorry बेटा. मेरा नाम काजिम अली है और मैं वायलिन सीख रहा हूँ. First of all, thank you for bringing this instrument to our academy. This is a really new thing for us. I just want to ask one question. Is this tuned to a specific thought and a mode? No, it's tuned to a specific frequency like you have in the Western scale. So it's tuned to F natural. So it has a frequency. Now I'm not recalling what the frequency is. So yes, it has to be, the tuning is standardized. Each and every string is tuned according to its material and, at the tension at which we want to keep it. So there are the bass strings, which are tuned low,
for the lower octave, and then the middle strings, the steel strings, which are kept, the tension is not that much, and then the higher strings, which are very fine, very thin strings, but they're musical strings, and they have to be tuned at a very high note. So the idea is that the instrument is, because it is resonating, so every octave has to resonate. The lower notes also have to resonate, and the highest notes have to resonate. If the jwari is, if the bridge that is transmitting the sound is correct. Sorry, I think you were going to ask another question, Kazim Ali. No, I'm not. I just wanted to ask if the tuning part. Okay. So you are learning, I think. Yeah, I'm a violin student. I'm playing for the past 4 years. MashaAllah. Wonderful, beta. I hope you'll really keep it up. And one day also try your hand on the Sagar Veena. Okay. Inshallah. Zara, I think we should wrap this segment so that you can have I would just go on endlessly. I'm enjoying myself so much, I can't tell you. Honestly. The students. It's just wonderful. It's, وہ کہتے ہیں نا کہ خون بڑھ گیا. Thank you so much. Okay. I just...
I think I will just end it here. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. Wonderful. بہت بہت شکریہ. Thank you so much. کھول دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا اس سے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ. میں خود بھی بہت ایموشنل ہو گیا تھا اس کو لے کے. آف کورس انسٹرومنٹ جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا واز ون آف دا موسٹ امیزنگ ورک شاپ یو ہیو ایور ہیڈ. کیا خیال ہے اسٹوڈنٹس کا, ہے نا؟ بس ریئلی آپ فریکوینٹلی پلیز آیا کریں ہمارے پاس, ہم بیٹھیں گے سیکھیں گے آپ سے بہت سارا. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ شاہ صاحب آن اسٹیج اور گلدستہ ہم پیش کریں گے. شاہ صاحب, پریزیڈنٹ آرٹس کونسل. آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے بھی آپ پہ غازی صلاح الدین صاحب از پارٹ آف آر گورننگ باڈی, اور سب کے بھی آپ پہ آپ کا بہت شکریہ. یہ قوم اتنی تن آسان ہو گئی ہے کہ اگر واش روم کمرے میں ہی کر لیں تو یہ شاید واش روم بھی نہ جائیں. اور ان حالات میں جس مشکل پسندی کی طرف آپ ان کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, کاش کبھی ایسا ہو جائے. تو ابھی غازی صاحب ابھی پزا سلمان آئے ہوئے تھے, ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ غالب کے اشعار ایک دوسرے کو سنا رہے تھے, اور ابھی جب یہ تقریباً غالب جیسا ہی ساز ہے تو اتنا ہی مشکل کام ہے یہ کہ جی آپ اس کو اس طرح سیکھ بھی نہیں سکتے, اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے ریٹن میوزک بھی اس کا نہیں بن سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں کام ہونا ہے. تو حکومتیں تو کسی ضروری کام سے سو رہی ہیں نور زہرا. تو یہ لیکن میرے خیال میں یونیورسٹیز کو یا آرٹس کونسل یا اس طرح کے جو ادارے یا آپ کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے, اس طرح کے اداروں کو ان پہ کام کرنا چاہیے. ہم نے آج تک تو کچھ بنایا نہیں ہے. اگر ہم وینا کوئی بنا کے دنیا کو پریزنٹ کر لیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک ہم بھی شریک ہو جائیں گے کسی کریٹیوٹی میں. آپ کا بہت شکریہ, بیلا کا بہت شکریہ, اور آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی مرضی سے مشکل پسندی کی طرف جائیں گے. یہ سب بچے اپنی مرضی سے اپنے شوق سے مشکل چیزوں کو پسند کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.